अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर सियालवी। हेडलाइंस आपने जानी हैं। खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताते चलें कि पंजाब में होने वाली तूफानी बारिशों के नतीजे में 10 शहरी जाँ बहक और 51 जख्मी हो गए। पीडीएमए ने तूफान के बायस नुकसानात के बारे में रिपोर्ट जारी कर दी। रावलपिंडी, जेहलम, शेखुपुरा, ननकाना साहब और सियालकोट में बोसीदा मकानात गिरने से अमवात हुई। जेहलम में दीवारें और दरख्त गिरने से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जख्मी भी हुए। शदीद आंधी और मूसलाधार बारिश की वजह से रावलपिंडी, शेखुपुरा, ननकाना साहिब, सियालकोट और डस्का में एक एक शहरी जान से हाथ धो बैठा। डस्का में छतें और दीवारें गिरने से एक शख्स जाँ बहक और 3 जख्मी हुए। तूफान से सोलर पैनल्स और दुकान के शीशों को भी नुकसान पहुंचा। शेखुपुरा लाहौर रोड पर फैक्ट्री की छत गिरने से 6 मजदूर नीचे आ गए, जिसमें एक शख्स जान की बाजी हार गया। गुजरावाला में मस्जिद की छत गिरने से 3 नमाजी जख्मी हुए। मुरीद के कपड़ों के गोदाम में आग भड़क उठी, लाखों रुपए का माल जल गया। वजीराबाद में बिजली के पोल गिरने से बिजली मुअत्तल और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। लाहौर चिड़ियाघर की पार्किंग में दरख्त गिरने से 4 गाड़ियां तबाह हो गईं। शदीद तूफान के बायस मोटरवे M3 सियालकोट मोटरवे और मोटरवे M2 भी बंद रही। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ज़िली इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों को हाई अलर्ट पर रहने की हिदायत कर दी है ताकि मुतासरीन को फौरी इमदाद पहुंचाई जा सके। आपको बताएं कि कराची से लाहौर आने वाली परवाज हादसे से बाल बाल बच गई। कराची से लाहौर पहुंचने वाली परवाज तूफान की जद में आ गई। पायलट ने बड़ी महारत से तैयारे को वापस उड़ाया। तैयारे को शदीद झटके लगे, मुसाफिर खौफजदा हो गए और कलमा तैयबा का विर्द करते रहे। साबिक वजीर खजाना असद उमर भी तैयारे में मौजूद थे। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने वाली 2 परवाजों को कराची वापस मोड़ दिया गया। आपको बताएं कि कराची से लाहौर पहुंचने वाली परवाज तूफान की जद में आ गई और हादसे से बाल बाल बच गई। तैयारे को शदीद झटके लगे, मुसाफिर खौफजदा हो गए और कलमा तैयबा के विर्द करते हुए जिक्र करते रहे। आपको बताएं कि स्वात की तहसील मट्टा, कब्बल और दीगर इलाकों में शदीद तूफानी बारिशों और जालाबारी से खड़ी फसलें और बागात बुरी तरह मुतासर। किसानों को लाखों रुपए का नुकसान। हुकूमत से फौरी इमदाद की अपील कर दी। नदी नालों में तुगयानी का खदशा, इंतजामिया ने शहरियों को मोहतात रहने और हंगामी सूरत हाल में फौरी राब्ते की हिदायत जारी कर दी। शब कदर, चकदरा, मालाकंड और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। नथिया गली में तेज आंधी और तूफान के बायस अयूबिया रोड पर दरख्त गिर गया, जिससे सयाहों की गाड़ी की लंबी कतारें लग गईं। महकमा GDA और जंगलात के एहलकार दरख्त हटाने में मसरूफ हैं ताकि रास्ता जल्द खोल दिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 मुल्की दौरे पर आज रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। दौरे के पहले मरहले में वज़ीर आज़म तुर्किया पहुंचेंगे। तुर्किया के बाद वज़ीर आज़म ईरान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान के बाद आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान जाएंगे। वज़ीर आज़म चारों ममालिक की आला क़यादत के साथ मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म हालिया पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर उन ममालिक की क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और आला सियासी क़यादत के एजाज़ में एक इशाइया मुल्की और अस्करी क़यादत ने भरपूर शिरकत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एंटी ड्रोन गन की खुसूसियात से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सदर, वज़ीर आज़म और सियासी क़यादत के एजाज़ में इशाइया के मौके पर खिताब। कहा, पाकिस्तान के नौजवान और मीडिया ने डिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ मौसर किरदार अदा किया जो काबिल तहसीन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तानी साइंसदानों, इंजीनियर्स और सिफारतकारों की खिदमत भी काबिल फ़ख्र हैं जो मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और आला सियासी क़यादत के एजाज़ में एक अहम इशाइया दिया जिसमें मुल्की और अस्करी क़यादत ने भरपूर शिरकत की। ISPR के मुताबिक इस इशाइये में नायब वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली समेत दीगर आला सियासी रहनुमा शरीक हुए। अस्करी क़यादत की जानिब से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी पाक फिजाइया और पाक बहरिया के सरबराहान भी इशाइये में मौजूद थे। इस मौके पर सियासी और अस्करी क़यादत ने अफवाज पाकिस्तान के आज़म, कुर्बानी और कौम के हौसले को खराज तहसीन पेश किया। बात करेंगे मुल्क के मुआशी हालात की, तो पाकिस्तान और IMF के दरमियान अहम मुज़ाकराती दौर खत्म हो गया। ताहम बजट अहदाफ पर मुकम्मल हम आहंगी ना हो सकी। आलमी मालियाती इदारे ने टैक्स आमदन बढ़ाने, सब्सिडीज़ में वाज़िया कमी और गहरे मुआशी इस्लाहात पर जोर देते हुए मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान कर दिया। IMF मिशन ने नथन पोर्टर की क़यादत में 19 मई से पाकिस्तान का दौरा किया। मुज़ाकरात में बजट हिकमत अमली, टैक्स आमदन बढ़ाने, सब्सिडीज़ में कमी और मुआशी इस्लाहात पर जोर दिया। IMF ने 1.6% सरप्लस प्राइमरी बैलेंस का हदफ तजवीज़ किया और आइंदा बजट में तवानाई इस्लाहात समेत अखराजात में की तरजीहात पर मुशावरत की गई। मुज़ाकरात मुस्बत रहे और जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। मिशन 2025 की दूसरी शशमाही में दोबारा पाकिस्तान आएगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि IMF हुकूमत के इकदाम से मुतमईन, बजट पर IMF का दबाव नहीं।
ملکی سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر مسلح افواج کے دفاعی بجٹ میں اضافہ کیا جائے گا، عوام کو بھی ریلیف دیں گے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ بجٹ بھارتی آبی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے دیامر بادشاہ ڈیم سمیت تمام آبی منصوبے جلد مکمل کریں گے، ترجیحی بنیادوں پر فنڈز جاری ہوں گے، ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے قومی اتحاد متاثر ہو۔ انہوں نے کہا پی ٹی آئی اپنے بانی کی پالیسیوں کی وجہ سے تنہا رہ گئی ہے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو شاندار کارکردگی پر سراہا جاتا رہا ہے اور اس پر بانی پی ٹی آئی کا رد عمل مثبت نہیں تھا۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ بھارت کے خلاف جنگ جیتنے پر قوم متحد اور جذبہ بلند ہوا ہے، بھارت کی آبی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم دیامر بادشاہ ڈیم سمیت تمام منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر فنڈز دیں گے۔ ورلڈ بینک کی مینیجنگ ڈائریکٹر برائے آپریشنز اینا بیجر ڈے کا دورہ پاکستان مکمل۔ اینا بیجر ڈے نے اصلاحاتی رفتار کو سراہا، معاشی استحکام کے لیے پالیسیز کے تسلسل پر زور دیا۔ اعلامیے کے مطابق کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک پر اینا بیجر ڈے نے وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی، وفاقی اور صوبائی سطح پر مربوط اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا۔ اینا بیجر ڈے نے کہا کہ پائیدار معاشی بحالی کے لیے انسانی سرمایہ اور معاشی استحکام اور نجی شعبے کی ترقی اہم ہے۔ دورے کے دوران مالیاتی، ڈیجیٹل اور توانائی کے شعبوں میں اصلاحات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اینا بیجر ڈے نے وزیر اقتصادی امور، وزیر خزانہ سے بھی ملاقات کی، وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال، وزیر توانائی اویس الغاری اور دیگر اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں کیں۔ انسانی سرمایہ کی ترقی، خواتین اور لڑکیوں کی تعلیم، پانی اور صفائی تک رسائی پر بات چیت کی، موسمیاتی لچک، قدرتی آفات سے نمٹنے اور نجی شعبے کی ترقی پر بھی گفتگو کی۔ اینا بیجر ڈے نے سندھ میں ورلڈ بینک کے تعاون سے جاری منصوبوں کا دورہ کیا۔ آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کے جائزے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں ذیلی کمیٹی تشکیل دے دی۔ ذیلی کمیٹی آئندہ مالی سال 2025-26 کے ترقیاتی بجٹ کا جائزہ لے گی۔ کمیٹی رواں مالی سال 2024-25 کے ترقیاتی بجٹ پر بھی غور کرے گی۔ کمیٹی میں مشیر وزیر اعظم آفس اور وزیر مملکت برائے ریلوے شامل ہیں۔ وزارتیں ڈویژنز رواں اور نئے مالی سال کے پی ایس ڈی پی پر کمیٹی کو تجاویز پیش کریں گی۔ ذیلی کمیٹی نے ترقیاتی منصوبوں پر 26 اور 27 مئی کو وزارتوں ڈویژنز سے بریفنگ طلب کر لی۔ نیپرا نے کے الیکٹرک کے لیے مالی سال 2023 تا 2030 کے لیے 7 سالہ نیا ٹیرف منظور کر لیا۔ مختلف شعبوں میں ریٹرن آن ایکٹیویٹی اور ایکویٹی آمدنی کے اہداف مقرر کیے گئے ہیں۔ مالی سال 2024-25 کے لیے کے الیکٹرک کے ڈسٹریبیوشن نظام کی آمدنی کا ہدف 50.284 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے۔ ٹیرف کے تحت فی یونٹ اوسطاً 3.31 روپے اضافے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ کے الیکٹرک کو 43.447 ارب روپے کے یوز آف سسٹم چارجز ریونیو کی اجازت بھی دے دی گئی ہے، جس کا فی یونٹ اثر تقریباً 3.30 ہوگا۔ اور اسی طرح سے نیپرے کا کہنا ہے کہ یہ فیصلے کے الیکٹرک کے سرمایہ کاری منصوبوں کی منظوری سے مشروط ہو سکتے ہیں۔ فیصلے کا صارفین کے بجلی بلوں پر فوری طور پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ ملک بھر میں یکساں ٹیرف پالیسی کے تحت صارفین سے وصولی جاری رہے گی۔ عید الاضحیٰ کی آمد کے ساتھ ہی الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے قربانی فی سبیل اللہ مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ لاہور میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں فاؤنڈیشن کی اعلیٰ قیادت نے قربانی کے بڑے منصوبے اور اس کے دینی، انسانی اور سماجی پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ الخدمت ہیڈ آفس لاہور میں ہونے والی اس اہم پریس کانفرنس میں ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے اعلان کیا کہ رواں برس 6000 بڑے اور 4000 چھوٹے جانور قربان کیے جائیں گے، جن کا گوشت ملک بھر کے 20 لاکھ سے زائد مستحقین تک پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس بار بھی الخدمت مصر، اردن، القدس، ویسٹ بینک میں موجود غزہ مہاجرین تک قربانی کا گوشت پہنچانے کا انتظام کرے گی۔ نائب صدر ذکر اللہ مجاہد کے مطابق الخدمت کا ملک گیر نیٹ ورک جانوروں کی خریداری سے لے کر گوشت کی ترسیل تک تمام مراحل کی جدید اور شرعی بنیادوں پر نگرانی کرتا ہے۔ اکرام الحق سبحانی نے غربت میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن کا یہ منصوبہ محروم طبقات کی ضروریات پوری کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ پریس کانفرنس میں دیگر عہدیداران اور رضاکاروں نے بھی شرکت کی۔ فلپس موبائلز کی پاکستان میں شاندار واپسی۔ ایڈوانس ٹیلی کام کے اشتراک سے کراچی کے مقامی ہوٹل میں شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات بلال علی کی رپورٹ میں۔ فلپس نے پاکستان میں 3 نئے موبائل فون ماڈلز کے ساتھ اپنے موبائل مارکیٹ میں شاندار واپسی کر لی۔
یہ لانچنگ فلپس کے اسٹریٹجک پارٹنر ایڈوانس ٹیلی کام کے اشتراک سے ہوئی، جو ملک بھر میں ڈسٹریبیوشن کا ذمہ دار ہے، جبکہ مقامی اسمبلی انرکام ٹیکنالوجیز کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ کمپنی مزید ماڈلز کے اجراء کا اندیا بھی دے چکی۔ ایڈوانس ٹیلی کام کے سی او رضوان مجید نے کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستان میں فلپس موبائلز کے واحد اسٹریٹجک شراکت دار کے طور پر ان کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج ہم نے فلپس کے ساتھ ایک نیا دور سٹارٹ کیا ہے اور ہم لوگ فلپس کے آج موبائل فونز لانچ کر رہے ہیں اور آنے والے فیوچر میں انشاءاللہ ہم اسپلٹ ایئر کنڈیشن اینڈ LED TV بھی لانچ کریں گے، جو کہ اگلے سال کے شروع سے دستیاب ہوں گے۔ فلپس موبائل کے سی او ڈینیل کا کہنا تھا پاکستان فلپس کے لیے ایک کلیدی مارکیٹ ہے، ہم نے ایڈوانس ٹیلی کام کے ساتھ شراکت داری ان کے قیادت اور مارکیٹ میں اعتماد کی بنیاد پر کی۔ Actually, Philips is a famous brand in many years, but a long time we are keeping quiet and active in other countries. So this time is the first time to the official event of Philips in Karachi. غیر ملکی کمپنیوں کی پاکستان میں سرمایہ کاری سے نہ صرف ملک کی معیشت بہتر ہوگی بلکہ نوجوانوں کو ملازمت کے مواقع بھی ملیں گے۔ کیمرامین محسن احمد کے ساتھ بلال علی، ABN نیوز، کراچی۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات پنجاب عظم بخاری نے کہا کہ مریم نواز نوجوان نسل کی پسندیدہ لیڈر بن گئی ہیں اور الیکٹرک بائکس، اسکالرشپس اور لیپ ٹاپس تقسیم کی تقریبات میں اس کا عملی مشاہدہ دیکھنے میں ملا۔ مریم نواز نے باتوں سے نہیں بلکہ عملی اقدامات سے یوتھ کے دل جیتے ہیں اور نوجوان جلاؤ گھراؤ اور مار دھاڑ کی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں۔ عظمہ بخاری نے پنجاب کی ترقی اور خوشحالی کو مریم نواز کی میرٹ، شفافیت اور گڈ گورننس کی بہتر پالیسیوں کا ثبوت قرار دیا۔ کہا مریم نواز نے نوجوانوں سے کیے تمام وعدے پورے کیے ہیں۔ نوجوانوں کے جعلی دعوے داروں نے یوتھ کو اپنے ناپاک عزائم اور ارادوں کے خلاف اکسانے کے لیے استعمال کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی قیادت میں حکومت خیبر پختونخوا کا ایک اور فلاحی اقدام۔ حکومت خیبر پختونخوا نے صحت کارڈ پلس میں مزید 4 پیچیدہ بیماریوں کا مہنگا علاج شامل کر دیا، جس میں جگر، گردے اور بون میرو کی پیوند کاری کے ساتھ اعلی سماعت کی تنصیب بھی شامل ہے۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ مردان سے پائلٹ پروجیکٹ کے تحت OPD کا آغاز بھی جلد کیا جائے گا۔ صحت کارڈ پلس کے تحت صوبے بھر کے 10.6 ملین خاندانوں کو مفت صحت کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ 108 ارب روپے کی خطیر رقم عوام کی صحت پر خرچ کی جا چکی ہے۔ ملک بھر میں پینل پر موجود 753 اسپتالوں میں خیبر پختونخوا کے عوام کو صحت کی مفت سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف، سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں اہم پیش رفت۔ عدالت نے شہزاد اکبر کی درخواست خارج کر دی، جو شریف فیملی کی FIA کو رٹ سے بریت کے فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے دائر کی گئی تھی۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کیس پر سماعت کے دوران شہزاد اکبر کے وکیل کی عدم موجودگی کے باعث درخواست خارج کی۔ یہ مقدمہ 2020 میں PTI حکومت کے دور حکومت میں شریف فیملی کے خلاف درج کیا گیا تھا اور ٹرائل کورٹ نے شہباز شریف، حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو بری کر دیا تھا۔ بانی PTI کے خلاف شہباز شریف کے 10 ارب ہرجانہ کیس کی سماعت۔ وزیر اعظم ویڈیو لنک پر سیشن عدالت لاہور پیش، جج اور تمام افراد کو جنگ جیتنے کی مبارکباد دی۔ وکیل بانی PTI نے کہا یہ بہت خوشی کی بات اور ساری قوم کی فتح ہے۔ وکیل نے سوال کیا کیا بانی PTI نے آپ پر الزام تحریری طور پر لگایا ہے؟ سیاست میں آپ بھی ایسے الزامات لگاتے رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جو الزام انہوں نے لگایا وہ پوری دنیا پر ٹی وی پر کئی بار دہرایا۔ معزز وکیل نے بھی سنا ہوگا میں نے کبھی ثبوت کے بغیر الزام نہیں لگایا۔ وکیل نے کہا آپ پاناما کیس کے حوالے سے حقائق چھپا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا یہ درست نہیں، میں نے ترکیہ، آذربائیجان اور ایران کے دورے پر جانا ہے، لہٰذا غیر ضروری سوال نہ کیے جائیں۔ مزید سماعت 2 جون تک ملتوی کر دی گئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بہادری اور دلیری کو سلام پیش کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جنگی حکمت عملی، لیڈرشپ اور دور اندیشی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کہ پہلگام واقعہ بھارت کا اپنا رچایا ہوا ڈرامہ تھا۔ بھارت نے بے بنیاد الزام لگا کر پاکستان پر حملہ کیا۔ مسلح افواج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ مسلح افواج نے بھارتی رافیل طیارے مار گرائے جن پر بڑا غرور کرتا تھا۔ ہمارے سوشل میڈیا کے لوگوں نے بڑا کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف مختلف دوست ممالک کے دورہ کریں گے۔
پیش کرتے ہیں۔ یہ چیز جناب ظہیر احمد بابر صاحب ان کے شاہینوں نے جو ایک کارنامہ سر انجام دیا ان کو بھی خراج تحسین ہے، اور نیول چیف جناب ایڈمرل اشرف صاحب ان کے باقاعدہ جو انہوں نے خدمت تیار تھے اور بھارت کو ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ ہمارے ساحلوں کا جو ہے وہ رخ کریں۔ کراچی محفوظ رہا کیونکہ ہماری نیوی الرٹ کے اوپر تھی اور نیوی نے اپنی اسٹریٹجی ٹھیک رکھی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان کو ایک تاریخی فتح نصیب ہوئی ہے، بھارت کے جہاز بھی گرے ہیں، اس کے ملٹری انسٹالیشن کو بھی جو ہے نقصان ہوا ہے اور اس کا بیانیہ بھی نہیں بک رہا۔ پاکستان نے بھارت کے مضموم عزائم ناکام بنا دیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ پاک فضائیہ نے جدید رافیل طیاروں کو گرا کر بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بھارت کے 5 جنگی طیارے گرائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا بھارت نے ہمارے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا، ہماری مساجد اور سول آبادی کو ٹارگٹ کیا۔ بھارت نے پاکستان میں دہشت گردی کی کبھی مذمت نہیں کی۔ پاکستان کے اندر 4 جگہوں پہ سویلینز ہماری مساجد پہ، درسگاہوں پہ انہوں نے حملے کی، لیکن اسی رات 5 ان کے جہاز گرائے، جن میں 3 رافیل جن کو ان کو بہت بھروسہ تھا۔ بھارت نے آج تک پاکستان میں ابھی 2 دن پہلے خوزدار میں جو واقعہ ہوا ہے بھارت کبھی کنڈیم نہیں کرتا۔ پاکستان نے بھارت کی جانب سے دریاؤں کے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کو عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے عالمی برادری کو خبردار کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں سلوانیہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سفیر عثمان جدون نے کہا بھارت کا سنتاس معاہدہ معطل اور دریاؤں کے بہاؤ کو روکنا بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے جسے پاکستان کسی بھی صورت قبول نہیں کرے گا۔ انہوں نے انسانی اور بین الاقوامی حقوق کے تحفظ پر زور دیا اور سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا کہ وہ ایسے اقدامات کا فوری نوٹس لے کر خطے میں انسانی بحران پیدا کرنے کے جو بھی عوامل ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ پاکستان نے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کے خلاف متحد اور اصولی موقف اپنانے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا پانی کی سیاست خطے کے امن اور استحکام کے لیے شدید خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مسلح تنازعات کے دوران شہریوں کے تحفظ پر بحث کے دوران پاکستان کی نمائندہ سائمہ سلیم نے کہا کہ بھارت خطے میں امن کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ سائمہ سلیم نے کہا بھارت کے الزامات کو مؤثر انداز میں رد کرتے ہوئے بھارت کی ریاستی دہشت گردی، پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوششوں اور پاکستان کے خلاف مسلسل جارحیت پر سخت رد عمل دیا۔ اگر بھارت پہلگام واقعے کے حوالے سے سنجیدہ ہوتا تو پاکستان کی غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش قبول کرتا۔ بھارت اس واقعے کی آزاد تحقیقات سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ 6 سے 10 مئی کے دوران بھارتی حملوں میں 40 پاکستانی شہید اور 121 زخمی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ پانی پاکستان کی عوام کی زندگی ہے، بھارت اسے جنگ کا ہتھیار نہ بنائے۔ عالمی برادری سے مطالبہ ہے بھارت کو کشمیریوں کی حق خود ارادیت اور پاکستان کے امن کے عزم میں رکاوٹ نہ بننے دیا جائے۔ ABN نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔